अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन की शुरुआत होती है बहुत ही मज़े के बिस्किट और चाय के नाश्ते से, क्योंकि आज है ईद मिलादुन्नबी। ईद से मुराद के खुशी का दिन भी है और एहतराम का दिन भी है और छुट्टी का दिन भी है। तो डिसाइड हुआ कि नाश्ता करते हैं हल्का फुल्का सा, और मज़े की बात जुम्मतुल मुबारक भी था। तो सबसे पहले एक बार दरूद पाक पढ़ दीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए। नाश्ते से फ़ारिग होकर और नमाज़ जुम्मा से फ़ारिग होकर मेरे चचा की तरफ से आई ये बहुत ही मज़े की दो चीज़ें, ठीक है, जो कि उन्होंने न्याज़ यानी कि अल्लाह के नाम पर खाना बनवाया था और सारे ख़ानदान में मतलब कि उन्होंने तकसीम किया था। और मेरे एक ही चचा रह गए हैं। मेरे फादर बेसिकली 4 भाई थे, एक बहन है, और तीनों ही भाई जो हैं उनकी डेथ हो गई है, और एक ही बस मेरे चचा ज़िंदा हैं। अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, इनके बच्चों पर उनका साया सलामत रखे। बहुत ही मज़े का और बहुत माशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी का उन्होंने जो है बिरयानी और ज़र्दा भेजा था हमें। अब यानी कि आप सोच रहे होंगे खाने की छुट्टी, ऐसा ही था, खाने की छुट्टी हो गई थी उस दिन, खाना बनाने की मतलब के। और माशाल्लाह नज़र और न्याज़ का दिन था तो काफ़ी चीज़ें आई। आप ज़र्दा देखिए माशाल्लाह, बॉयल एग, जेली और अनवाओ इकसाम के उसमें जो हैं मीठे और बहुत कुछ उसमें है। बहुत ही दिल से बनाई हुई न्याज़ होती है और ये लगातार हमें 3 सालों से आ रही है। अल्लाह पाक उनके साथ साथ हमें भी और सबको, तमाम मुस्लिम उम्मा को इतनी तौफीक अता फ़रमाए कि अगले साल हम भी जो है बनाएं और उनके घर भेज। पहले तो इतने दिल से बनवाना काम, उसके बाद भेजना काम, बहुत बड़ी बात होती है ये। पैसा बहुत से लोगों के पास होता है मगर दिल नहीं होता, तौफीक नहीं अल्लाह ने दी होती। तो सबसे पहले अल्लाह से तौफीक मांगा करें अच्छे काम की। जब नीयत हो, तौफीक हो, तो पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है मेरी नज़र में। इसके बाद जी हमारे मालिक मकान नीचे हाउस ओनर हैं, उन्होंने नान और हलवा तकसीम किया। बहुत ही सॉफ्ट नान थे और हलवा भी बहुत मज़े का था। मतलब कि मैं जो हूँ ना बिल्कुल साफ सीधा रिव्यू देती हूँ, मेरे से फजूल की तारीफ़ें नहीं होती। इतने प्यारे से खाने के बाद एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अकीदत वाली वीडियोज़ आने वाली हैं। 2000 years later. जी, तो माशाल्लाह से आगाज़ होता है ईद मिलादुन्नबी का, मेरे नबी के ज़िक्र का, मेरे नबी की विलादत और जो है उनकी मतलब कि शहादत का दिन भी यही है, ठीक है। इसी दिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा भी हुए थे और वफ़ात भी पाई थी। हमारे नबी का ज़िक्र में मैं क्या बयान करूं, क्या उनकी शान के बारे में। हम गुनहगारों के पास तो वो अल्फाज भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा एक मुसलमानों के लिए इवेंट होता है, एक ईद का दिन होता है कि पूरा शहर, पूरा मुल्क, पूरा मतलब कि जहाँ जहाँ जिस जिस देश में मुसलमान कम्युनिटी आबाद होगी, इस दिन हर कोई माशाल्लाह से अपनी इस्तात के मुताबिक नज़र न्याज़, सदक़ात और जो है सजावट, हर चीज़ में बढ़ चढ़ कर मुसलमान हिस्सा ले रहे होते हैं। तो चलें जी, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देती हूँ यहाँ पर। मेरे बच्चों को आजकल लाइट्स का और इन चीज़ों का तो सारा पता है, पहाड़ियाँ बनाने का, ठीक है, अच्छी बात है खुशियों में बढ़ चढ़ कर रहना, मगर जो बेसिक है ना, देखिए हमारा दीन है, जो हमारी शरीयत है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री है, सबसे पहले तो वो जानना और वो बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। बताती चलूँ मुअज़्ज़िज़ सामीन, हर तरफ अंधेरे का राज था, जहालत का दौर दौरा था, मुनाफ़िक़त थी, शराब
پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، اور غریب آدمی کی بیٹی کہ وہ جوان ہو کر عمرہ کی ہوس کو پورا کرے گی۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اسی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں، بہن، بیٹی کے لیے عزت و ناموس اور عورت کے بہت سے حقوق لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ، شجر سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اس آقا کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش ہر نبی کو تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول بابرکت دن ہے۔ اس دن تمام عالم میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن میلاد ہر سال بہت ہی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس دن کا اہتمام اور رونقیں عید کی طرح ہوتی ہیں۔ عرش سے فرش تک ہر سو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کے یوم ولادت کا جشن مناتے نظر آتے ہیں۔ گلی، محلے، عمارتیں، مساجد چراغاں روشن کیا جاتا ہے، ہر طرف جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، میرے نبی کے رات بھر محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہم عاشقان رسول اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر اور نعتوں کو پڑھ کر اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے سننے والے تمام سامعین کو بتاتی چلوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ ہی پست قد، آپ میانہ قد تھے، یعنی کہ درمیانے قد کے۔ سر بڑا تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں گنتی کے تقریباً 20-25 بال سفید تھے۔ چہرہ نورانی تھا، نہایت نورانی خوبصورت تھا۔ جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو 14ویں رات کے چاند کی طرح منور فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض جگہ پر ذکر آتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 شادیاں کی، اور بعض جگہ پر 11 کا ذکر ہے۔ یہ احادیث میں تھوڑا سا اس چیز کا اختلاف ہے، مگر سچ جو ہے اللہ ہی جانتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں فرمائی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ انتہائیت انصاف فرمایا۔ سب میں سے اولادیں تھیں، اور بعض میں سے بیٹے بھی دیے اللہ پاک نے، مگر نبوت کا سلسلہ ہمارے نبی پر ختم کر دینا تھا، اس لیے اللہ پاک نے بیٹوں کو زندگی نہیں دی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں صاحبزادیاں زندہ اللہ نے رکھیں، آگے ان کی شادیاں ہوئیں، نسلیں بڑھتی گئیں، ٹھیک ہے، مگر جو ہے بیٹوں کو اللہ پاک نے نہیں رکھنا تھا، اس لیے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا بھی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا مقام رکھ کر ان کو واپس اپنے پاس بلا لیا تھا، کیونکہ یہ طے تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو نبوت جو تھی وہ پیدائش کے ساتھ ہی بتا دی گئی تھی کہ ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ چند باتیں آپ کو بتاتی چلوں، یعنی کہ عادات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ ہمارے نبی کی عادتیں کیا تھیں
کس طرح کی عادتوں کے مالک تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو اپنی نظر زمین کی طرف رکھتے اور دائیں بائیں نہ دیکھتے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے لوگ چل آگے رہے ہوتے ہیں، دیکھ پیچھے اور سائیڈوں میں رہے ہوتے ہیں، تاکہ بھئی چلتے چلتے محلے والوں کی بھی خبر ہو جائے اور کسی لڑکی کو بھی مکمل طور پہ تاڑ لیں ہم اوپر سے نیچے تک، چاہے وہ 7 پردوں میں کیوں نہ ہے، مگر چلیں کوئی نہیں، اور اندر تو عورت کا ہی ہمیں گمان ہے۔ سب سے پہلی حدیث تو یہی ہو گئی۔ کسی چیز کے ٹوٹ جانے پر غصہ نہ فرماتے۔ لو بھائی آج کل تو بہوؤں کے جہیز کا کوئی کب ٹوٹ جائے تو قیامت سر پر آ جاتی ہے کہ یہ ان کی امی نے دیا تھا، اس کو ہاتھ کیسے لگا لیا، بیٹی ہے وہ کوئی چیز دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ سب سے نمبر 2 پر آ گئی۔ رات کے وقت کسی کے گھر جاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لیتا اور سونے والا نہ جاگتا۔ آج کل کوئی گھر پر آ جائے بھائی، اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہوں، ایک تو وہ دیر رات کو آئے، اوپر سے آپ آرام کر رہے ہوں، تو اگلے کا منہ بن جاتا ہے ہم ان کے گھر گئے، فلاں کے گھر، وہ تو ہمیں دیکھ کر اٹھے ہی نہیں بلکہ اور دوسری طرف کروٹ کر کے سو گئے۔ بندہ بتائے یار۔ اچھا جی، آگے ہے اگر ناراضگی کا اظہار فرماتے تو چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیتے، یعنی کہ کتنا صبر تھا ہمارے نبی پاک میں کہ اگر وہ ناراض ہوتے تھے نا تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے، اٹس مین کہ میں ناراض ہوں۔ اور آج کل ہم جب تک اگلے کا سر نہ پھاڑ دیں تو اسے بتاتے نہیں ہیں کہ ہم ناراض ہیں۔ خاص مہمانوں کی مہمان نوازی نفس بنفس کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خود اٹھ کر کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے نا کسی کو کہہ دینا پانی پلا دو، ایک ہے خود اٹھ کر پانی دینا۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام، اور خود اٹھ کر جو ہے خدمت کرنا، سبحان اللہ۔ اگر کسی کا کام ناپسند ہوتا تو اگر کسی کا نام پسند نہ ہوتا تو نام تبدیل کر دیتے۔ اب بعض ہوتا ہے نا جیسے ملائکہ اور اس طرح کے لوگ نام رکھ لیتے ہیں الٹے سیدھے، تو ہمارے نبی پاک ان کو جو ہے کہتے تھے اپنا نام بدل لے۔ جنازے میں شرکت فرماتے تھے، 3 دن سے قبل قرآن پاک ختم نہ کرتے، یعنی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں ایفیشنسی دکھاتے ہوئے کہ بھئی ہم تو 1 دن میں پڑھ لیتے ہیں، 2 دن میں پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارے نبی نے کہا ہے ٹھہر کے آرام سے 3 دن میں مکمل کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، 3 چیزوں سے دوسرے آدمیوں کو بچائے رکھتے، کسی کی مذمت نہ فرماتے، کسی کو آر نہ دلاتے، یعنی کہ شرم اور اس طرح کی باتیں نہ کرتے کہ وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے۔ کہ نصیحت کرتے تو علیحدہ لے جا کر، اور تعریف فرماتے تو سب کے درمیان میں۔ شروع شب میں سوتے اور نصف شب کے شروع میں جاگ جاتے، یعنی بہت ہی کم نیند لیتے تھے۔ ازواج مطہرات کے پاس ہوتے تو بہت نرمی اور خاطر داری فرماتے اور ہنستے بولتے۔ یہ نہیں کہ اگر وہ کسی بیوی کے پاس ہیں چلو بھائی اب میری خدمتیں شروع کر دو میں آ گیا ہوں، نہیں، بلکہ خود دیکھتے گھر کے کام کاج میں، کھانا کھایا تو خود اٹھ کے برتن بھی دھو لیتے، گھر کی صفائی میں، ستھرائی میں، مویشیوں کو کھانا ڈالنے میں، ہر چیز میں اپنی ازواج مطہرات کی مدد فرماتے تھے۔ سوتے وقت کوئی نہ کوئی سورت پڑھ کر سوتے تھے، وضو کر کے سوتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت سرما لگا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، اور پیارے نبی فرض نماز سب کے سامنے اور نفل نماز چھپ کر پڑھتے تھے، کیونکہ فرض نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نفل یعنی کہ ایکسٹرا ثواب لینا آپ نے اللہ سے، تو اس کو جو ہے چھپا کے پڑھتے تھے کہ کہیں لوگ ایسا نہ سمجھے کہ ہمیں دکھانے کے لیے جی زیادہ وہ ثواب کی نیت سے ہمارے سامنے ہی پڑھ رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اور ان کی گہرائی بہت زیادہ ہے اگر آپ لوگ سمجھیں تو۔ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور اپنی امت کے لیے رو رو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ امت یعنی کہ ہم، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو خدا را اس قابل کیجئے کہ ہمارے نبی پاک کو شرمندگی نہ ہو روز محشر اللہ کے آگے۔ نبی کریم رجب کی 27ویں شب کو معراج پر گئے تھے، یعنی کہ اللہ سے ملاقات فرمائی تھی۔ حضور کبھی 2 سالن نہیں پسند کرتے تھے، 2 سالن کا مطلب اوپر سے گھی وغیرہ ڈالنا۔ ہمارے نبی کا سایہ نہیں رکھا اللہ نے، دنیا میں ہر چیز کا سایہ ہے، درختوں کا، جانوروں کا، حشرات کا، ایک مکھی ایک مچھر کا بھی سایہ رکھا ہے اللہ نے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں رکھا کہ کوئی چیز ایسی کہ جو زمین پر ڈائریکٹ پڑے۔ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ اس کے علاوہ ہمارے نبی کے پسینے میں سے گلابوں کی
خوشبو آتی تھی، ٹھیک ہے، بہت معطر پسینہ تھا. ہم لوگوں کے تو پسینے میں اسمیل آتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج کریں گے وہ، لیکن میرے نبی کے پسینے میں اللہ نے اتنی خوشبو رکھی تھی. اس کے علاوہ ہمارے نبی کے لعاب دہن، جس کو ہم سلائیوا یعنی کہ تھوک کہتے ہیں، تو اس میں اتنی شفا تھی کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں مبارک آ گئیں. جیسے کہ آج کل آئی فلو کے نام سے بیماری چلی ہوئی ہے نا، یہ اس وقت میں بھی تھی. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کو علی کو میرے پاس بھیجیں. جب وہ آئے تو ہمارے نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، اور چند ہی منٹوں میں ہمارے حضرت علی کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں. اور پھر بیسیکلی وہ ایک غزوہ پر یعنی کہ جنگ پر جا رہے تھے، اور پھر وہ گئے، اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ جنگ جیت کر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اتنی ماشاءاللہ سے معجزے ہیں ہمارے نبی کی ولادت کے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی چھوٹی ہے. اور یقین کریں میں آپ لوگوں سے یہ باتیں کر رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے پتہ ہے میری ویڈیو بچے زیادہ دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں یقیناً، لیکن بچوں کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے. مجھے کمنٹس بھی ماشاءاللہ بچے کرتے ہیں. تو یہ ویڈیو میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو سنائیں، دکھائیں، بتائیں، اپنی ورڈنگ میں بتانا چاہیں تو بتائیں. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کسی بھی اوکیزن یا موقع کے بارے میں معلومات ہونا. اگر آپ کو اس کی معلومات ہی نہیں ہے اور آپ نکل پڑیں تو یقین کریں بہت دل دکھتا ہے. میں گئی باہر رونق دیکھنے، کیا بتاؤں، کہنا نہیں چاہیے، مگر ہماری ہی مسلمان بہنیں، مائیں، بچیاں اس قدر تیار ہو کر، بال کھلے تھے ان کے اور پہناوا بازو جھلک رہے تھے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اس طرح کے پہناوے میں تھی کہ سمجھ نہ آیا کہ یہ بارات کا ایونٹ ہے یا میلاد کا ایونٹ ہے. تو خدا را آپ اپنی بچیوں کو ان چیزوں کی نالج دیں کہ یہ کیا تہوار ہے. میں بھی گئی، میں نے بھی رونق دیکھی، مگر ہر چیز ایک گیٹ اپ ہوتا ہے. اتنی آدمیوں کے ہجوم میں آپ سراپے توجہ بن کر جائیں گی تو یقین کریں اس محفل کا، اس موقع کا مقصد ہی الٹ ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے کہ اگر میں ایک ولاگر ہوں اور میں نے یہ سب شوٹ کیا تو میں بھی ان کی طرح ہی، یہ سب ان کی طرح ہی بن جائے. اللہ پاک ان کو ہدایت دے، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے پردے پہ، ہماری چادروں پہ، ہمارے ڈھکے ہوئے تن کو، اس کو ہمیشہ قائم رکھے، ہماری عزتوں کو قائم رکھے. جب ہم باہر جاتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کی، شوہر کی، اپنے بابا کی عزتیں ہوتی ہیں. اور جس نبی کے لیے ہم یہ سب دیکھنے کے لیے نکلے ہیں ان کی تو ازواج مطہرات، ان کی تو بیٹیوں کے بال، ایک بال تک کسی نے نہ دیکھا تھا. ہماری جتنی بھی بیبیاں ہیں، حضرت بی بی زینب اور جتنی بھی ہمارے نبی کی صاحبزادیاں ہیں، وہ انتہائی پردے دار تھیں. اور پردے کا ہی حکم ہے، سب سے پہلے امت مسلمہ کی خواتین پر پردے کا حکم ہے، اور ہم وہی چھوڑ کر بے پردہ ہو کر نکل جاتی ہیں. اور پیچھے نعت لگی ہوئی ہوتی ہے، آگے ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے انتہائی باریک سفید لباس میں. عید میلاد النبی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرض پکڑ لیں، آپ پریشان ہو جائیں، گھر والوں کو پریشان کر دیں، بس یہ آپ وائٹ کاسٹیوم بنا لیں، سفید اور ہرے دوپٹے لے لیں. خدا کے لیے میری بہنوں، میری بچیوں، ان چیزوں سے پرہیز کریں. میں نے بھی اپنے گھر کا صاف لباس پہنا، نہا دھو کے پاکیزہ ہو کر، لیکن اللہ کا شکر ہے پرانا پہنا رکھا ہوا. کوئی ایسی بات نہیں، آپ کو باہر کوئی تمغہ نہیں دے رہا. درود و سلام کی آپ تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی ان چیزوں سے، ان رونقوں سے، یہ زندگی کی رونق ہے، ان سے خوش ہوں، میلاد کریں، روزہ رکھیں. ہمارے نبی نے کبھی بھی اپنی ولادت پر کیک نہیں کاٹا، اور نہ کبھی سجاوٹ کی، نہ کبھی پیسے لٹائے، نہ ڈھول باجے بجوائے. تو خدا کے لیے آپ لوگ حدیث کو فالو کیجئے اور ان چیزوں کو زندگی کی رونق تک محدود رکھیں. میرا ولاگ پسند آیا ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آج کے دن میرے فادر کے لیے لازماً آپ سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود ابراہیمی ایک بار آپ نے لازمی پڑھنی ہے، تاکہ اس ولاگ کے ساتھ ساتھ جہاں کبھی مجھے زندگی میں فائدہ ہو، یہ ولاگ میرے لیے نجات کا باعث بھی بن جائے، اور قیامت تک جہاں جہاں ولاگ کے ذریعے میری آواز جائے مجھے اس کا ثواب ملتا رہے.
اور اگر میرے ولاگ سے کوئی ایک بھی بچی میری بات مان لیتی ہے، کسی بچے کو میری بات سمجھ آ جاتی ہے، یا کسی بڑے کو میری کوئی بات چھو جاتی ہے اس کے دل کو، اور وہ اپنے اہل خانہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یقین کریں میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، جو میرے بہت کام آنے والا ہے آگے۔ تو ولاگرز کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا کریں، اچھی رائے ان کے لیے قائم کیا کریں۔ میرا آج کا ولاگ انتہائی انفارمیٹیو تھا، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ایک پیارا سا لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، جتنا آپ کے پاس پاسبل ہو اس کو آگے سے آگے شیئر کیجیے، تاکہ اس کار خیر میں دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی جلد، ٹھیک ہے۔ آخر میں آپ کو ایک اچھی سی بات کا ایک کلپ، ایک فوٹو یہاں پر لگا رہی ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لازمی لے لیجیے گا، اور میں بھی آپ کو اپنے الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ وہ بات کیا ہے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اور مین صحابہ کرام تھے، کسی نے خصوصاً جو ہے نا میلاد کا جشن کا سما کریٹ نہیں کیا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے آج کے دن، اور انتہائی عقیدت کے ساتھ یہ دن ان کا جو ہے گزرتا تھا۔ جو ایسے لوگ ہیں جن کو کھانا میسر نہ ہو عام روٹین میں، ان کو کھانا دیا جاتا تھا جتنی توفیق ہوتی تھی۔ کھجوروں کی توفیق ہے تو اتنی، دودھ کی ہے تو اتنی۔ اس لیے دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کے پیچھے چلنے سے پہلے خدا را ایک بار قرآن پاک کھول کے، حدیثیں کھول کے پڑھ لیا کریں۔ ہر جگہ اچھا مواد بھی موجود ہے، آپ لوگ اس چیز کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے، آپ سب کو بھی ہدایت دے۔ اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔